बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो के अंदर भी अज़ान क़ब्र के मुतालिक गुफ्तगू होगी। वहाबी नजीब दौखानी साहब ने 2-3 वीडियोस अज़ान क़ब्र को हराम, नाजायज़, बिदात साबित करने के लिए रिकॉर्ड की हैं। अल्लाह के फजल व करम से बंदा नाचीज़ ने जनाब नजीब दौखानी साहब की वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो मौजूद है, समाअत की जा सकती है, जिसमें वहाबी नजीब दौखानी साहब के शुकूक व शुबहात का मुंह तोड़ नाचीज़ ने जवाब दिया। ये जनाब नजीब दौखानी साहब की वीडियो नंबर 2 का जवाब है, पार्ट 2 का जवाब है। अजीज़ान गिरामी, जनाब नजीब दौखानी साहब ने इस वीडियो के अंदर भी वही पुरानी बातें दोहराई हैं और हस्ब साबिक जनाब ने जिहालतों हमाकतों का मुज़ाहरा किया। जनाब नजीब दौखानी साहब ने 2-3 हवालाजात मौजू से हट कर इस बात के ऊपर पेश किए कि जी सलफ़ से क्या मुराद है। मुस्तहब की तारीफ़ करते हुए जनाब ने 2-3 हवालाजात इस बात के ऊपर पेश किए कि सलफ़ किन को कहते हैं, सलफ़ से मुराद क्या हो सकते हैं, सलफ़ से मुराद कौन से हजरात हैं। दूसरे नंबर पे जनाब नजीब दौखानी साहब ने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने जो 2-3 रिवायात पेश की थीं फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 5 में, जो अज़ान क़ब्र के मुताल्लिक रिसाला है, जनाब ने उन पे जरा करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह पे ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया कि जी ये देखें, यहाँ पर हदीस में ये अल्फाज हैं, इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह ने ये अल्फाज नकल नहीं किए, लिहाजा इन्होंने ख़यानत का मुज़ाहरा किया, नऊज़ बिल्लाह। ये जनाब नजीब दौखानी साहब ने एक रिवायत पेश करके इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के फतावा रिज़विया शरीफ से और फिर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया। दूसरे नंबर पे जनाब नजीब दौखानी साहब ने इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की पेश करदा एक रिवायत जो इमाम सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम हकीम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने नकल की है, उस पे जनाब ने जरा की और उसका इनकार किया और फिर ये कहा कि जी ये कैसे हो सकता है कि कब्र के अंदर शैतान आ जाए। इनक़ता अमलहु, कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसके आमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं, उससे तो उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। लिहाजा ये जितनी रिवायात हैं जनाब नजीब दौखानी साहब ने उनका इनकार करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह पे अपना बुग़्ज़ निकाला, तअस्सुब का मुज़ाहरा किया जिहालत की बिना पर। इसी तरह जनाब नजीब दौखानी साहब ने एक इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह की पेश करदा रिवायत पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर खड़े होकर जो ये कहा था कि या अल्लाह इसको शैतान के शर से महफूज फरमा, ये वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया है। सहाबी की कब्र थी, वहाँ पर शैतान का क्या ताल्लुक, ये वैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है। और फिर ये कहा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ा करते थे। क्या कोई ये सोच सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शैतान आता हो? ये बेतुकी बात जनाब नजीब दौखानी साहब ने की। इसी तरह जनाब नजीब दौखानी साहब ने एक इजाफी बात की दीगर उलमाए अहले सुन्नत व जमात के हवाला से कि जब सैयदुना फारूक आज़म, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़, शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इनके हवालाजात पेश किए जाते हैं, वो कुरान पाक को जमा करने का मसला हो या दीगर मसाइल, जनाब नजीब दौखानी साहब इसका जवाब यूँ देते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म की इक्तिदा करना, लिहाजा अब तुम जो ये काम करते हो, क्या तुम्हारे बारे में भी इस तरह की कोई रिवायत मौजूद है? ये जनाब नजीब दौखानी साहब ने एक बात की जिहालत का मुज़ाहरा करते हुए, ये चंद बातें हैं। इसी तरह एक बात जनाब नजीब दौखानी साहब ने पिछली वीडियो वाली दोहराई कि रिवायात में बैतुल खला जाने की दुआ मनकूल है, वहाँ पर आप कोई दुआ पढ़ने की बजाय अदाने देना शुरू कर दे शयातीन को भगाने के लिए, तो ये कैसा अमल होगा? ये
پچھلی ویڈیو کے اندر جو پارٹ 1 ہے جناب نے اس میں بھی یہ بات کی ہے اور اس میں بھی جناب نے یہ بات کی۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمبر پہ جو جناب نجیب دوخانی صاحب نے مستحب پر گفتگو کی ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور اس پہ جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے سلف سے کون سے حضرات مراد ہیں، اس بات کے اوپر ناچیز بھی وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کر سکتا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا موقف اور علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف کیا ہے، وہ ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے پارٹ 1 کے اندر جو نجیب دوخانی کے جواب میں ہے اس میں پیش کر دیا ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت جواز کے قائل ہیں، اس کو جائز قرار دیتے ہیں، فرض واجب مسنون قرار نہیں دیتے، لہٰذا وہ حوالہ جات پیش کرنا جناب کا یہ دھوکہ ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے جو امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ خیانت کا الزام لگایا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی روایت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 655 کے اوپر پیش فرمائی ہے۔ تو جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خیانت کی ہے مولانا احمد رضا بریلوی نے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے خیانت نہیں کی، خیانت اس جاہل بے وقوف نجیب دوخانی نے کی ہے۔ کیوں؟ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے یہ جو روایت پیش کی ہے یہ اذان قبر کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کی، بلکہ اس بات کے اوپر پیش کی ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اذان دی جائے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور صحیح حدیثوں سے ثابت کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے، اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ اب یہاں پر سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمومی استدلال کیا ہے، یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا استدلال کیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا استدلال ہے عمومی طور پہ، اور اس بدبخت نے خیانت کا الزام لگایا جو کہ نجیب دوخانی کی اپنی خیانت ہے اور تعصب اور بغض اور جہالت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو خیانت کا الزام لگایا، یہاں تک دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ایک بات کی اور بڑا واویلا کیا اس پر۔ پہلی ویڈیو کے اندر بھی جناب نجیب دوخانی صاحب نے اعتراض کیا اور اس ویڈیو کے اندر بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ انقطع عملہ، کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا تعلق بندے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مختصراً پچھلی ویڈیو میں اس کا جواب دے چکا ہوں، جناب نے اس بات پر چونکہ بڑا واویلا کیا اور انکار کیا کہ کوئی وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، یہ من گھڑت بات ہے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے لکھی ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلے نمبر پہ ایک تو شیطان کے آنے کا قبر میں انکار کیا، دوسرے نمبر پہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پیش کی امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے، امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نجیب دوخانی صاحب نے اس کا بھی انکار کیا۔ یاد رکھیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے، میں اس بات پر اگر دوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات پیش کرنا چاہوں تو بہت سارے حوالہ جات ہیں میرے پاس، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں وہابی دوخانی فرقہ کی کتاب سے، ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ قبر کے عبرت ناک مناظر، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کیا وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی امداد اللہ انور نے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہی روایت جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفحہ نمبر 655 پر نقل فرمائی امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَيْ أَنَا رَبُّكَ، جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو شیطان وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی جانب اشارہ کرتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہی روایت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کی، اور اس کا ترجمہ قبر کے عبرتناک مناظر میں وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی امداد اللہ انور نے کیا، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے
مصنف ابن ابی شیبہ، جناب امام المناظرین صاحب کو چاہیے کہ ذرا کتابیں بھی پڑھا کریں، جلد اس کی 3 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 20 ہے۔ حدثنا وکیع عن سفیان عن عمرو بن مرہ عن خیثمہ قال كانوا يستحبون اذا وضعوا المیت فی القبر ان یقولوا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم اجرہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشیطان۔ یہ صفحہ نمبر 20 جلد نمبر 3 کے اوپر یہ روایت موجود ہے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کانوا یستحبون اذا وضعوا المیت فی القبر ان یقولوا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم اجرہ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر الشیطان ومن شر الشیطان۔ جناب نجیب دخانی صاحب، اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو کسی شاگرد سے اس کا ترجمہ آپ پوچھ لیں، یہ روایت میں نے پیش کر دی ہے۔ اور امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں جہاں سے آپ نے 2-3 عبارتیں پڑھی ہیں اس سے تھوڑا سا آگے نقل فرمائی ہے، اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر، وہ پڑھ لیں ذرا، آپ کا افاقہ ہو جائے گا کہ شیطان قبر میں آتا ہے یا نہیں۔ مختصراً اس پہ بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے، یہ میرے پاس کتاب ہے تھانوی صاحب کی بوادر النوادر، یہاں پر علامہ تھانوی نے، یہ سب سے آخری کتاب ہے تھانوی صاحب کی جو ان کے فرقے کا علامہ فہمہ ہے اور بیمار حکیم ہے، یہاں پر امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی تعریفیں کی ہیں آپ کے تھانوی صاحب نے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ معتبر نہیں ہے اور سفیان ثوری رحمہ اللہ سے نقل کی ہے لہٰذا یہ حجت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ یہ باتیں آپ کی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جناب نجیب دخانی صاحب، آپ کے دھرم کی کتب کے خلاف ہیں یہ باتیں آپ کی، آپ اپنے دھرم کی کتب کو پڑھا کریں۔ دوسرے نمبر پہ آپ حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، جب قاسم ننوتوی کا دفاع کرنا ہو، اسے آپ نے کفر سے بچانا ہو، کفریہ عبارت کے دفاع میں جو تحذیر الناس کی کفریہ عبارت ہے، تو آپ وہاں پر چسکے لے کر قادیانیوں کی طرح، مرزائیوں کی طرح امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک عبارت پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ اگر اپنا کفری عقیدہ ثابت کرنے کے لیے مرزائیوں کی طرح، قادیانیوں کی طرح امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں، تو ہم ایک جائز عمل کے اس بات کے لیے امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کا حوالہ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ یہ مختصراً میں نے جواب دیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں نمبر پہ جناب نجیب دخانی صاحب نے پچھلی ویڈیو والی بات دہرائی کہ بیت الخلاء میں دعا پڑھنے کی بجائے جو منقول ہے وہاں پر اگر کوئی اذان دینا شروع کر دے تو یہ کیسا عمل ہوگا؟ جناب کو بڑی فکر ہے بیت الخلاء کی دعا کی۔ دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر وہابی دوخانی فرقہ کے لوگوں کی یہ دعا منقول ہے، موجود ہے بیت الخلاء جانے کی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ یا یوحنا فرق لوٹا ڈھرک فی مکان الجھرک و ٹرک۔ جناب نجیب دخانی صاحب کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ دعا منقول ہے روایت سے؟ آپ کے دھرم کی دعا تو یہ ہے، پھر سن لیں، آپ کے کان خراب ہیں آپ کی نگاہ کی طرح۔ یا یوحنا فرق لوٹا ڈھرک فی مکان الجھرک و ٹرک، آپ کی دعائیں یہ جھرکے ٹرکے مرکے ہیں، آپ یہ پڑھا کریں، لوگوں کو آپ یہ درس نہ دیا کریں کہ جی یہ منقول دعا ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی فکر چھوڑیں، آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، اپنی کتب کو پڑھیں، یہ دعا موجود ہے وہاں پر، یا یوحنا فرق لوٹا ڈھرک فی مکان الجھرک و ٹرک۔ یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا، بار بار آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور مجھے مجبور کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جواب میں دے چکا ہوں پہلی ویڈیو کے اندر کہ آپ کے اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر مصیبت ہو فتاوی جات کے اندر، مصیبت ہو ختم بخاری اور اذان دینا مندوب ہے، مستحب ہے، وہاں پر دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے دھرم کا مفتی عزیز، مولوی عزیز لڑکے سے بدفعلی کرتا ہوا پکڑا جائے، مصیبت اس کے اوپر ہے، وہ پریشان ہے، اب وہاں پر پھر وہ بخاری کھول کے بیٹھ جائے، اگرچہ یہ کام اس نے کیا ہے، ایک طرف ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف بخاری کھلی ہوئی ہے، سامنے بخاری رکھی ہوئی ہے اس نے،
حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور لڑکے سے گندا کام کروا رہا ہے، یہ آپ کا دھرم ہے؟ کیوں ہماری زبان کھلواتے ہیں یار؟ آپ کو بار بار کہتا ہوں ذرا کتابیں پڑھ کے کھچے مارا کریں، چولیاں مارا کریں، وہ بات کیا کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے۔ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے مجھ سے اپنی چترول نہ کروایا کریں۔ یہ 5 باتیں۔ نمبر 6، جناب نجیب دخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ابو بکر و عمر کی تم اقتداء کرنا۔ تمہارے بارے میں کون سی روایت موجود ہے؟ جناب نجیب دخانی صاحب، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت مقدسہ اب کہاں پر چلی گئی ہے؟ یہ آیت اب کیوں بھول گئی آپ کو؟ یہ آیت اب کہاں چلی گئی؟ آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے خلاف جب کوئی بات کرنی ہو، بدعت کا فتویٰ لگانا ہو، جی الیوم اکملت لکم دینکم، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ جب ہماری باری ہو تو پھر یہ آیت پیش کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ قرآن میں تبدیلی کر دیں، شریعت میں تبدیلی کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کے نزدیک؟ کچھ حیا سے کام لیں اگر تھوڑی سی باقی ہے، اس طرح کی کچی باتیں نہ کیا کریں۔ اچھا، پھر جناب نجیب دخانی صاحب کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اعوذ باللہ شریف بھی پڑھا کرتے تھے، کیا ان کے پاس شیطان آتا تھا؟ اور جاہل انسان اگر یہ آپ کی بات مان لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند مرتبے پر فیض ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم، ان کے بارے میں روایت موجود ہے، جو کام انہوں نے کیے ہمیں نہیں کرنے چاہیے، پھر تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تعوذ پھر نہیں پڑھنا چاہیے، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا ہے، ہم کیوں پڑھیں؟ آپ کے بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری دعائیں صحابہ کو بتائی ہیں، وہ پھر نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق، جناب فاروق اعظم نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کیوں؟ ان کے بارے میں تو روایت موجود ہے، ہمارے بارے میں کون سی روایت موجود ہے؟ یہ تیرے اصول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا اس طرح کے کھچے نہ مارا کر، جہالتوں کا مظاہرہ نہ کیا کر، حماقتوں کا مظاہرہ نہ کیا کر۔ یہ وہ چند باتیں جو جناب نجیب دخانی صاحب نے کی ہیں، ان کا مختصراً جواب ہے۔ آپ نے سماعت کر لیا کہ قبر کے اندر شیطان آتا ہے، اور اس بات کو امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ، امام بخاری، امام مسلم کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 میں حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ہے کانوا یستحبون اذا ودعوا المیت، ماضی استمراری ہے، کانوا یستحبون، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر واضح طور پہ دعا مانگی کی کہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما، بچا۔ اسی طرح امداد اللہ انور اردو قبر کے عبرتناک مناظر، امام سیوطی رحمہ اللہ اور امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ کے حوالہ سے جو بات کی اس کا بھی جواب دے چکا ہوں، اور ادھر ادھر کی جو جناب نجیب دخانی صاحب نے کھچے ماری ہیں ان کا بھی مختصراً جواب دے دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ جناب نجیب دخانی صاحب کی ویڈیو نمبر 3 کا جواب ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر وہابی دخانی فرقہ کی کتب سے اذان قبر کے متعلق جو حوالہ جات ہیں انشاءاللہ ناچیز پیش کرے گا۔